आने वाला है। तो अल्फा ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा है खुदा। रब्बुल अल्फाज, आज के इस दिन के लिए, इन घड़ियों के लिए, इन लम्हात के लिए खुदा दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। तूने दूर और नजदीक से हमें एक जगह फराहम किया खुदा। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा। मेरा ईमान है जितने सर यहाँ पर तेरी बारगाह में, तेरी हुजूरी में झुके हैं खुदा, आज हम सब यहाँ से खुदा पाक और पवित्र और सरशार होकर जाने वाले हैं खुदा। हम अपने मोजज़ात आते कलाम के वसीला से यहाँ से लेकर जाने वाले हैं खुदा। हमारी जिंदगियों में जितनी कमियां थी खुदा, आज वो सारी की सारी खत्म हो गई खुदा। आज हम अबंडेंस के रूह को मान लेते हैं, रिसीव करते हैं खुदा। खुशहाली के रूह को रिसीव करते हैं खुदा। प्रोटेक्शन के रूह को रिसीव करती है खुदा। नई जिंदगी के आगाज के रूह को रिसीव करती है खुदा। तमाम नाकामियों को खुदा पर से पुश डालकर हम कामयाबियों को रिसीव करते हैं खुदा। जब हम कलाम सुनेंगे, यकीनन खुदा वो राहें जो आपने हमें आज के दिन के लिए फराहम की, वो सारी की सारी रिसीव करेंगे, ताकि आगे बढ़कर खुदा हम अपनी जिंदगियां तेरे कलाम के मुताबिक गुजार सके खुदा। उस शाही कानों के फिरके में खुदा हम शरीक हो सके, जो रूहानी और जिस्मानी दोनों आसाइशों से खुदा जिनको तूने आरास्ता और मुलव्वस किया खुदा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रब्बुल अल्फाज। हम जितनी जाने यहाँ पर झुकी है, हमारे दिलों की खेतियों को नरम कीजिएगा। एक एक लफ्ज खुदा जो तेरी आवाज, तेरा कलाम खुदा हम में वो ऐसी चेंज लेके आए कि हमारी जिंदगियां बदल जाए खुदा। मिरेकलसली ऐसा बड़ा चेंज आए कि हमसे खुदा प्यार के बड़े सारे खुदा चश्मे फूट जाए, हमसे मोहब्बत के चश्मे फूटना शुरू हो जाए खुदा। हमारे अतवार से बोल चाल चलन से खुदा तू जाहिर हो रब्बुल अल्फाज खुदा। हमारे जितने कारोबार हैं, हमारे जितने बिजनेसेस हैं, हमारी जितनी जॉब है खुदा आज तेरे कलाम के वसीले से वो सारी प्रेस होती चली जाएगी खुदा। आज के कलाम के वसीला से इतनी ग्रोथ मिलेगी कि खुदा हम सब इस चर्च में जितनी जाने खड़ी है खुदा हम सब देने वाले ठहरे खुदा। किसी से कभी कुछ मांगने वाले नहीं होंगे खुदा। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा। तूने हमें छुड़ा लिया, तूने हमें बचा लिया, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। तेरे मंसूबों खुदा सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक तेरी पाक हजूरी में रखता हूँ। जब खुदा वो कलाम करे तो तेरा पाक रूह उसके वसीला से खुदा हमसे हम कलाम हो। हमारी जितनी कजियां हैं, कोताहियां हैं, वो सारी कलाम के वसीला से सीधी होती चली जाए। हमें वो सेफ रास्ते मिलते चले जाए जो आगे बढ़ने के हैं, जो तरक्की के हैं, जो ग्रोथ के हैं, जो प्रॉस्पेरिटी के हैं। आज कलाम के वसीला से मिलने वाले हैं खुदा। हम अपने दिलों को तैयार करते हैं और रिसीव करते हैं। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, सुना बख्श दे, आमीन आमीन आमीन। कलाम मुकद्दस के एहतराम में हम लोग इस तरह खड़े रहेंगे और पुराने अहदनामा में से बेशक निकालिए पैदाइश की किताब और उसका 26वां बाब। पैदाइश की किताब उसका 26वां बाब। 26वें चैप्टर में हमारे पास आसिफ की स्टोरी है, इसहाक की कहानी है और ये सिर्फ यही चैप्टर है और इतनी ही डिटेल है जो खुदा का कलाम हमें इसहाक के बारे में बताता है, ना आगे ना पीछे कोई डिटेल है। इसहाक की जिंदगी की कहानी से मुताबिक जो मालूमात मैक्सिमम हमें मिलती है वो पैदाइश की इस बात में मिलती है। खुदावंद का इसकी जिंदगी में क्या प्लान था, क्या कॉल थी और ये खुदावंद के कलाम को लेता किस तरह से था। पैदाइश 26 बाब उसकी 12वीं आयत से हम लफ्ज़ों पे गौर करें। आगे लिखा है,
اور اسحاق نے اس ملک میں کھیتی باڑی کی اور اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا اور خداوند نے اسے برکت بخشی اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا اور اس کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت سے نوکر چاکر تھے اور فلسطینیوں کو اس پر رشک آنے لگا، مطلب وہ جیلس کرنے لگے اور انہوں نے سب کنویں جو اس کے باپ کے نوکروں نے اس کے باپ ابراہیم کے وقت میں کھودے تھے بند کر دیے، ان کو مٹی سے بھر دیا۔ اور ابھی ملک نے اسحاق سے کہا کہ تو ہمارے پاس سے چلا جا کیونکہ تو ہم سے زیادہ زوراور ہو گیا ہے۔ تب اسحاق نے وہاں سے جرار کی وادی میں جا کر اپنا ڈیرا لگایا اور وہاں رہنے لگا۔ اور اسحاق نے پانی کے ان کنووں کو جو اس کے باپ ابراہیم کے ایام میں کھودے گئے تھے پھر کھدوایا، کہ فلسطینیوں نے ابراہیم کے مرنے کے بعد ان کو بند کر دیا تھا، اور اس نے ان کے پھر وہی نام رکھے جو اس کے باپ نے رکھے تھے۔ اور اسحاق کے نوکروں کو وادی میں کھودتے کھودتے پانی کا ایک صوبہ مل گیا۔ تب جرار کے چراؤں نے اسحاق کے چراؤں سے جھگڑا کیا اور کہنے لگے یہ پانی ہمارا ہے، اور اس نے اس کنویں کا نام اسک رکھا کہ انہوں نے اس سے جھگڑا کیا۔ انہوں نے دوسرا کنواں کھودا، اس کے لیے بھی وہ جھگڑا کرنے لگے اور اس نے اس کا نام سدنا رکھا۔ تو وہاں سے دوسری جگہ چلا گیا اور ایک اور کنواں کھودا جس کے لیے انہوں نے جھگڑا نہ کیا، اور اس نے اس کا نام رہوبوت رکھا اور کہا کہ اب خداوند نے ہمارے لیے جگہ نکالی ہے، ہم اس ملک میں برومند ہوں گے۔ آمین۔ وہاں سے وہ بیر سبا کو گیا اور خداوند اسی رات اس پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا ہوں، مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے برکت دوں گا اور اپنے بندہ ابراہیم کی خاطر تیری نسل بڑھاؤں گا۔ اور اس نے وہاں مذبح بنایا اور خداوند سے دعا کی اور اپنا ڈیرا وہیں لگا لیا، اور وہاں اسحاق کے نوکروں نے ایک کنواں کھودا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ آئیے کچھ پل کے لیے اپنے سر کو جھکائے اپنی آنکھوں کو بند کریں، خدا ان کی شکر گزاری کریں آج کی اس خوبصورت شام کے لیے۔ تھینک یو لارڈ، ہاللویہ ہاللویہ۔ آسمانی باپ کے اس دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت شام کے لیے، اس وقت کے لیے۔ خدا آپ کے لوگ آپ کی چراگاہ کی بھیڑیں آپ کے تخت کے سامنے حاضر ہے کہ تازی خوراک کو حاصل کریں۔ خدا اپنے کلام کو نازل فرما کر خدا کے اپنے بچوں کو شفا یاب کیجیے، صحت یاب کیجیے، نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر تر و تازہ کر دیجیے۔ خدا کوئی جان آج یہاں سے خالی نہ لوٹے، یسوع کے نام میں آمین۔ تشریف رکھیے گا۔ یہ پیسج، یہ واقعہ مجھے نہیں پتا کہ شاید مجھے یاد نہیں ہے، ہم نے پہلے سہال نے ذکر کیا اپنی کلیسیا کے ساتھ یا نہیں کیا؟ اگر کیا تو ایک دفعہ پھر ذرا غور کیجیے گا۔ ممکن ہے کہ شاید کچھ باتیں نہیں ہوں، ممکن ہے کہ شاید کچھ اینگلز نئے ہوں، ممکن ہے کہ آج اس جواب میں بتھیری جانوں کے لیے خداوند کلام نازل کرنے والا ہے۔ خداوند شاید کچھ نیو ڈائمینشن دکھانا چاہ رہے ہیں۔ اس ہفتے کے آغاز سے ہی یعقوب بھائی میرے مائنڈ میں بار بار یہ پیسج آ رہا تھا، بار بار یہ پیسج آ رہا تھا، کیونکہ مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ ایک فیملی کو وزٹ کیا، سہیل بھائی کی طرف ہم گئے، تب خداوند نے میرے دل میں شدت سے اس بات کو ڈالا، میں نے وہاں پہ کلام شیئر کیا اور میں سہیل بھائی سے ڈسکس کر رہا تھا 1 ویک بیفور کہ خداوند بار بار میرے دل میں وہی حوالہ ڈال رہا ہے، میں پھر سے اس کی اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں، اور اب کی بار میں فیملی کے ساتھ نہیں، میں اپنے پورے چرچ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند کا روح مجھے کچھ سکھا رہا ہے، خداوند کا روح کچھ باتیں میرے اوپر ظاہر کر رہا ہے جو آپ کے لیے اور میرے لیے باعث برکت ہونے والی ہے آج شام۔ اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم ان لفظوں کی باریکی میں اتریں، ہم ان باتوں کی، اس واقعے کی جو حقیقی چاشنی ہے اس کو رسیو کریں۔ میں جب 12ویں آیت سے لے کے 25ویں آیت تک قرآن پڑھتا ہوں، ان آیات کے اندر یعقوب بھائی 3 ایسے نقطے، 3 ایسے پوائنٹس ہیں جو مجھے سیکھنے کو ملے۔
اور آج شام میں وہی نکتے وہی باتیں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں، اور خود بھی اپنے روم میں کبھی خلوت میں موقع ملے تو خود بھی اس پورے چیپٹر کو پھر سے پڑھیے گا اور دیکھیے کس طرح سے خدا ان کا روح دل کی آنکھیں روشن کرتا ہے، خدا ان کا روح کس طرح سے ذہن کو کھولتا ہے۔ تین ایسے نکتے، تین ایسی باتیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ سیڈ، and it's a very important point. Seed. دوسرا پوائنٹ سائلنٹ، اور بھائی تیسرا پوائنٹ سپلائی۔ سپلائی نہیں ضرور کی، کام ٹوڑ رہا ہے وہ اپنی جو مرضی پر کرتے رہے، سپلائی ہوا رہی۔ اینڈ واٹ اے بلیسڈ مین آئزیک۔ پیدائش کی کتاب میں صرف 26واں چیپٹر آپ کو اسحاق کے متعلق ملے گا، اور 26ویں چیپٹر میں خداوند نے کیسے اس کو بلیس کیا، اس نے خداوند کے کلام کو ریسیو کر کے کیا سٹیپس لیے، ہمارے لیے ایک مثال قائم کر گیا۔ میں چاہتا ہوں سب سے پہلے پوائنٹ کو اپنے سامنے رکھو، سیڈ۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، 12ویں آیت سے ہم نے پڑھنا شروع کیا، اور لکھا ہوا ہے اسحاق نے اس سال اس ملک میں کھیتی کی۔ یہ کس سال کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہی سال ہے جس سال اس ملک میں قحط پڑا ہوا تھا۔ 12ویں آیت سے پیچھے پڑھنا شروع کرو یا چیپٹر کے بعد سے پڑھنا شروع کرو۔ خدا نے آئزک سے کلام کیا، ملک چکاؤ پہ گیا ہے، نو بزنس، نو پروفٹ، نو پروگریس، کام پہ ہے۔ لیکن خداوند نے آئزک سے کلام کیا تو کلام خدا نے پتہ نہیں لیتا، کلام خدا نے یہ کیا کہ اپنے باپ ابراہیم کی طرح یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جانا، بلکہ اسٹے ہیئر، جو بھی حالات ہے، جو بھی صورتحال ہے، ویٹ، میرا انتظار کر، میں تجھے برکت بخشوں گا، میں تجھے بڑھاؤں گا، میں تجھے سرفراز کروں گا۔ انہیں کلام رسیو کیتا، خدا نے کدھر پرومس نہیں کیتا کہ کھیتی باڑی کا بیج پا، ہل جو، یہ خدا نے کئی بھی اس کو ایڈوائز نہیں کیا۔ خدا کا وعدہ یہ تھا، ڈونٹ چینج یور لوکیشن، قحط پڑا، اسٹے ہیئر، ویٹ کر، میں تیرے باپ ابراہیم کی طرح تجھے برکت دوں گا، تجھے بڑھاؤں گا، تجھے سرفراز کروں گا۔ یہاں پر باپ ابراہیم کا حوالہ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ حیوان قحط پڑا ہے، اور خدا جب کلام کر رہا، باپ ابراہیم کا حوالہ دے کے کلام کر رہا، اسٹے ہیئر، کیونکہ پیدائش بار بار بتاتی ہے اس سرزمین پہ ابراہیم آیا، قحط پڑا تھا، اور نہ دعا سے خداوند کو گیا، نہ خداوند سے پوچھا، بس بابر آیا شکر کر کے طور پہ اب اس سوال میں خداوند کہہ رہا ڈونٹ ڈو دیٹ۔ جو غلطی تیرے باپ نے کی، جو غلط منصوبے، جو آئیڈیاز لے کے وہ چلتا ہے، اس کے نقشے قدم پہ نہیں چلنا، اور پھر قید پیاسی بے دل ہو گیا، اس نے ملک چھوڑ دیا، مصر چلا گیا، مصر کو میرے حاضر آئی، سارے پلان برم برم ہو کے رہ گئے، سارا پروگرام ڈسٹرب ہو گیا۔ ڈونٹ ڈو دیٹ۔ تیرا ایک اٹھایا گیا غلط قدم خداوند کے وعدوں میں ڈیلے لا سکتا ہے۔ ڈونٹ ڈو دیٹ۔ خداوند کا وعدہ ابراہیم کے ساتھ تھا، لیکن جب وعدہ سرزمین میں آیا، وہاں پہ لکھا ہوا کال پیاسی، قحط پڑا تھا۔ خدا یہ چاہتا تھا یہ اسی جگہ پہ رہے، غیر قوموں کے بیچ میں رہے، لوگوں کی جان دے لانے پڑے ایسا کھاوانے کی پاوانے کی۔ خدا چاہتا تھا انہی حالات میں، انہی لوگوں کے بیچ میں میں ابراہیم کو سرفراز کروں گا تاکہ خدا کے نام کو جلا ملے۔ انہیں بھر کے ساتھ پلان ہی حالات تھا، اور مصر ناس گیا، اب پھر وہی حالات ہے، اور اب خدا جب کلام کر رہا ہے آئزک سے، خدا کہہ رہا ہے ڈونٹ ڈو دیٹ۔ بڑے بزرگوں کی نصیحتیں ہر دفعہ صحیح نہیں ہوتی، بڑے بزرگوں کے تجربات بھی ہر دفعہ صحیح نہیں ہوتے۔ ڈونٹ ڈو دیٹ۔ سفید بال یاد رکھیے گا، یہ میچورٹی کی نشانی نہیں ہے،
ہر چٹے والا میں چور نہیں جے پاگل سٹا سال آ رہا ہے. آپ کی بلوغت آپ کی میچورٹی کا اندازہ حالات میں لیے گئے فیصلوں سے پتا لگتا ہے. آپ اچھے یا برے حالات میں کیا ڈیسیژن لیتے ہو وہ بتاتا ہے ہاؤ میچور یو آر. ایک 60 سال کے بزرگ نے وہ پاؤ جے 60 سال کے بچے بھی بالاؤں نے گلا کرتے ہیں, بچوں والے فیصلے لیتے ہیں کہ فیملیاں کھلر جاندیاں نے ٹوٹ جاندیاں نے. لیکن بعض 20 سال کے بچے بھی بزرگوں کی طرح بڑے فیصلے لیتے ہیں اور گھرانے چھوڑ دیتے ہیں. چٹے والا کا تعلق بزرگی یعنی چوٹی سے نہیں یاد رکھنا. اور خدا ابراہیم کو کہہ رہے ہیں تیرا باپ بیٹھ تھا لیکن غلطیاں بھی کرتا ہے, حماقتیں اس سے بھی ہوئی, ڈونٹ ڈو دیٹ. اسے کہتے ہیں سیاڑے ہر گل سے ایک سے کہہ رہے مروا گئے سیاڑے ہر بڑا سیاڑا بھی نہیں سی. اور خدا کو ڈونٹ ڈو دیٹ. ہاؤ بلیسڈ تھا, ہاؤ کا دوست تھا, اور ڈونٹ ڈو دیٹ. جو انہیں غلطی کی تھی وہ تو نہیں کرتا کیونکہ اس کی ایک غلطی میں خدا کے وعدوں میں ڈرے لے آیا. نہ حاضرہ نہ مصر جاتا لیکن کوئی نہ حاضرہ ہوتی تو نہ دنیا سے رہنا. It was a wrong plan, یہ ڈیوائن پلان نہیں تھا. یہ فلیشلی آئیڈیاز تھے, اپنی خواہش آپ لگ رہا سی خدا نے اینج کرے گا. خدا ان کا کوئی پلان نہیں سی. اور خدا اسحاق کو کہہ رہا ہے ڈونٹ بچہ اسماعیل نہیں چاہیے. ایک ہے جڑا انہیں نہ دیکھا وہ ہن تو ایک اور تیرے وسیلے یہ غیر قوم والے دیکھے. انہیں سمجھ لگ گئی خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے. خدا کو برکت دینی ہے اوکے, انہیں بلیس کرنا اوکے, کہہ پہ لکھا اس نے کھیتی باڑی شروع کر دی. اینڈ واٹ اے فولش اسٹیپ. دنیا کی نظر میں ایک نہایت اہم اعلیٰ ایکٹ تھا. زمین پیداوار بھی دے رہی ہے, آسمان پانی نہیں دے رہا. ان میں پھر کے 20 روپے دیتے ہیں. اس نے سیڈنگ سٹارٹ کر دی. اور میں نے سٹارٹ میں کہا تھا سیڈنگ اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. بیج بو دینا. کنگڈم میں رہنے والے لوگ سے نہیں جانتے ہیں واٹ از دا میننگ آف سیڈنگ. کون کون ہے جو آسمان کی بادشاہی میں جی رہے ہیں؟ کو سارے ایماندار نہیں ہے ڈر کر گئے تھے. یہ ایمانداروں کی منڈلی کے اندر بادشاہ موجود ہے. جتنے بادشاہ آ جائے اتنے ان کی بادشاہی تھے. ایک بادشاہی کے لوگ ہی بیٹھے ہیں. میں اور آپ بادشاہی کے لوگ ہیں. اور کنگڈم کا پہلا رول پہلا لا سیڈنگ ہے. دس از دا فرسٹ لا. بادشاہی میں رہنے والے لوگ کنگڈم لا سے اچھی طرح واقف ہیں. اگر آپ نہیں واقف تو آج اس فرسٹ لا کو پڑھنے بعد لو. فرسٹ لا آف کنگڈم از سیڈنگ, بیج بونا. نہیں یقین دیکھو وہ 50 کی کتاب پیچھے چلے جو تخلیق میں خدا نے کہا ہو جا تو سب کچھ ہو گیا. چاند بھی آ گئے, تارے بھی آ گئے, پرندے بھی آ گئے, سارا کچھ ہو گیا. لیکن جب مشرق میں بھاگا بن رہا تھا اس نے نہیں کہا ہو جا. انگلش بائبل کہتی ہے he planted the garden. اس نے گارڈن پلانٹ کیا. خدا نے بیج پایا زمین. پہلے کلام ہوا, کلام کے بعد پھر پلانٹنگ سٹارٹ ہو گئی. خدا نے باغ لگایا. انہیں کہنا بھی باغ ہو سکتا سن بھائی جنہیں کیا ایسا کچھ ہو جاتا ہو گیا. وہ کہنا باغ تم بھی ہو جا, پیڑ پودوں تم بھی ہو جاؤ, اے پھلو تم بھی پھولو تم بھی ہو جاؤ. سب کچھ اس کے کہنے سے ہو سکتا تھا. لیکن کنگڈم کا فرسٹ لا کیا ہے اس نے وہ کر کے دکھایا. سب کچھ کہنے سے ہو گیا لیکن جو باغ لکھا ہوا ہی پلانٹڈ. وہ پلانٹ کیتا, سیڈ ڈالا, بیج ڈالا. خدا ان کا انداز یہ تھا خدا جانے ہونا مکاش آپ نے خود ایسی کے نہیں. لیکن تھوڑا جہاں ہو کے چل چلے کر بھائی نوح نے بھی ایسے کیا. ساری زمین فنا ہو گئی. پانی جب تھلے آیا نوح پہاڑ کشتی پہاڑ پہ ٹیک گئی. نوح نے باہر نکل کے پہلا کام کیا خدا ان کے حضور بس بات گزرانا
شکر گزاری کی خدا نے کلام کیا. خدا نے آسمان پر کوسے خزان میرا درست دکھا دیا. خدا نے کہا ہم تو سیل ہو گیا, یہ عہد ہے میرا, اور دنیا پانی کے نال نہیں مرے گی. خدا کہہ رہا ہے پڑھو پھلو اور معمور کرو. نوح نے سنیا یس اوکے پڑھنا پھلنا. اگلی گل لکھی ہے نوح نے کھیتی باڑی سٹارٹ کی. جنج کلام رسید کی باڑی نے سیڈنگ سٹارٹ کر دی. لکھا نور کا نور کی بیل بھی باغ لگایا اس نے. This is the law of kingdom. Receive the word of God and then planting. Seeding start کی جائے. اسحاق نے خدا سے کلام لیا, وعدہ لے لیا. لیکن بھائی وعدہ مل گیا, اسٹے ہے ایتھے کھوتا ہے, میں تجھے بڑھاؤں گا, میں تجھے برکت بخشوں گا, میں تجھے سرفراز کروں گا. خدا نے کتنے نہیں کیا کہ اٹھ کے کھیتی باڑی کر. اس نے کلام لیا, کلام ریسیو کیا اور سیڈنگ سٹارٹ کر دی, بیج بونا شروع کر دیا. ہر پاسے باجی کام رکیا سی, کام رکے تھے لیکن لیاقت بھائی آئیسی کے کام نہیں رکے. کنگڈم پروجیکٹس نیور سٹاپ. کرونا دے وچ کمپنیاں بند سن, ویڈیو کام کرنے آ سی, ویڈیو کے پروجیکٹس چل رہے تھے, مین پاور ہٹاتی, ٹائم ہٹاتا, بٹ نو سٹاپ. کیوں؟ کیونکہ سر وہ کمپنی جو ہے وہ بادشاہت سے لنکڈ ہے. ویڈیو کا کام آئل اینڈ گیس, دیٹس دا کنگڈم پروجیکٹ. دنیا رک گئی لیکن کنگڈم پروجیکٹ نہیں رکے. اور اسحاق کے ارمان القاش وہ کھلیا سی کہ نہیں سی کھلیا, لیکن ایک بات خدا ان کا کلام بتاتا ہے. اسحاق نے آندرا میں ہر پاسے کام رکیا, لیکن اسحاق کا کام نہیں رکیا. کنگڈم پروجیکٹس نیور سٹاپ. اس نے خدا کے کلام کو رسیو کیا, بیج بو دیا. مشکل حالات میں جب سب سے بڑا رسک تھا, انہیں انہوں بیج بویا. خدا ان کے حضور میں اس نے بیج بویا. اب وہ رزلٹ میں خوب لکھا ہے, لکھا 100 گنا پھل ملا. اچھا انہیں دعا کتنے نیچے کی تھی, اس نے کئی پہ بھی لکھا خدا ان مجھے 100 گنا پھل دے. اس کا مطلب دانش بھائی سیڈز, بیج اس کے کنٹرول میں تھے, لیکن ان بیجوں کا رزلٹ اس کے کنٹرول میں نہیں تھا. ایک بھی بیج ضائع نہیں گیا. اس نے کلام سنا, ایمان رکھا اور سیڈنگ کر دی. ایسی زمین جو سیڈ کی تھی جو پھل نہیں لے رہی, لیکن اس کے لیے اس زمین میں پھل بھی لیا, اور تھوڑا بہت نہیں, 50% نہیں, 70% نہیں, 100% result which is impossible. دنیا دیکھے وہ تعجب کرے یہ ممکن نہیں ہے, اور خدا ان کا کلام کہتا سارا کرے خدا ان کو دیا. خدا نے اسے برکت بخشی. آج زندہ اپنا کچھ بھی نہیں سی. اسحاق کا اپنا نہ زندگی کا تجربہ, نہ کوئی ٹیلنٹ, نہ کوئی ہنر. Receive the word of God and see. خدا برکت بخشتا ہے جب ٹف ٹائم میں خدا ان کے لوگ خدا ان کے گھر میں ایمان سے بیج بو دیتے ہیں. یہ فارمولا ہے بلیسنگ کا. اچھا پیمانہ داب داب کے, نپ نپ کے, شادمانی کے ساتھ, خوشی کے ساتھ. میں سسٹر جب یہ پڑھ رہا تھا مجھے خدا کے خادم کی ایک ٹیسٹمنی یاد آ گئی. اور رابرٹ کا نام بزنس مین, گریٹ مین آف گاڈ, امریکی پادری سی, بہت امیر پادری نہیں سی, ایک چھوٹے سے چرچ کا پاسٹر تھا. وہ 95 ایئرس کی ایج میں اس نے اپنی گواہی بتائی ہے. کہتا مینوں $100 کی لوڑ سی, مینوں $100 مان چاہیے سی. کہنا ہمارا چرچ فائنینشلی کوئی بہت زبردست نہیں تھا. کہنا ویکلی مینوں $35 کی جگہ ملتے سن. لوڑ آپ جب $100 چاہیے تو کی کریے, چرچ تو میں کہہ نہیں سکتا $100 دے دو. کہتا میں تو میری بیوی بڑے پریشان سے. کہتا 2 دن کے بعد ہوا کیا, میرے گھر ایک شخص آیا. کہتا اس شخص کے ہاتھ میں سیلوری انویلپ تھا. اس انویلپ کے اندر $400 تھے. کہتا وہ آیا اندر,
مینو ملیا، مینو کہتا پاسٹر صاحب میں نے آپ سے پریئر کروا لی. میں کہ ٹھیک ہے اوکے، کس پرپز کے لیے؟ کہتا میری کمپنی میری چھوٹی جی فرم ہے وہ بالکل برباد ہونے کا کگار پہ آ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا. اس بربادی کی حالت میں آپ کے پاس آیا کیونکہ میں ایمان سے آج یہاں پہ ایک بیج بو کے جانے والا ہوں. کہتا ہر فاضل $400 اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس پہ ہاتھ رکھ کے دعا کریں، اس سیٹ کو ریسیو کریں کہ میرا ایمان ہے جو آنسوؤں کے ساتھ بولتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹتے ہیں. کہتا پاسٹر کہنا وہ میری اور سی $100 کی اب وہ 400 آ رہے ہیں. کہتا میں دل سے بڑا خوش ہے، خدا تو میرے ڈبل ٹرپل کر کے دیتا. کہتا لیکن اس شخص کی اس بات نے میرے دل پہ ایسی چوٹ کی، آپ مرنا ہو گیا ہے بالکل، آج بھی تو کل کمپنی کو تالے لگ جانے ہیں، لیکن اس کے اکاؤنٹ میں جو پیسے تھے انہیں کٹائے $400 والے سے بند کر کے ایمان کے ساتھ وہ خداوند کے حضور میں اس بیج کو بونے کے لیے آ گیا کہ خداوند اس کو بڑھائے گا جس طرح سے اس نے مشکل وقت میں اس ہاتھ کو بڑھایا تھا. خداوند مجھے بھی برومند کرے گا، خداوند مجھے بھی سرفراز کرے گا، خداوند مجھے بھی بڑھائے گا. کہتا پاسٹر میں صرف اتنا چاہتا ہوں، یہ ہدیہ نہیں، دس از ناٹ دا ٹوکن آف لو، دس از دا سیڈ. یہ وہ بیج ہے جو میں ایمان کے ساتھ آج خداوند کی حضوری میں ڈالنے والا ہوں. آپ میرے ساتھ مل کے دعا کیجیے. میرا ایمان ہے کہ خدا مجھے اپنا جلال دکھائے گا. اور روبرٹ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ دعا کرنے لگ گیا، خدا نے میرے دل کو بہت سے بھرا. کہتا 1 مہینے کے بعد ہمارے چرچ میں ایک نیو فیملی نے جوائن کیا، اور وہ جو نئی فیملی تھی، ایک بیٹی تھی، ایک ہسبینڈ، ایک وائف. وہ شخص جو چرچ کو جوائن کیا وہ بینک مینیجر کا جو ٹرانسفر ہو کے آیا تھا، اور اس مینیجر کے وسیلہ سے خدا نے اس بزنس مین کے راستے کھولے اور لون پاس ہو گیا اور ڈوبتا جہاز قریب پھر پانی آ گیا. کہتا وہ اس کی چھوٹی سی فرم بڑی، اور وہ فرم جو ہے وہی چرچ کے لیے فروٹفل ثابت ہوئی کہ کہیں پہ $400 مشکل حالات میں ایمان کے ساتھ سیڈنگ کر دی گئی تھی. خدا نے اس کو بڑھایا، بڑھوان کیا، سرفراز کیا، اور وہ دوسروں کے لیے بھی باعث وسیلہ اور باعث برکت ثابت ہوا. ہاللویا. This is the message for the church. ایمان کے ساتھ سیڈ، ہم ہدیے کو ٹوکن آف لو کو سیڈ کیوں بولتے ہیں؟ دانش بھائی وائے سیڈ چلان کے کہہ سکتے ہو، لیکن سیڈ کی ٹرم کیوں یوز کی جاتی ہے؟ کیونکہ بیج اپنے اندر زندگی رکھتا ہے، اور جب بیج کو زمین میں ڈالا جاتا ہے لیکن کوئی ہم اس کو دفن نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو پلانٹ کر رہے ہیں. We are planting the seed کیونکہ اس کے اندر زندگی ہے اور زندگی بڑھتی ہے، زندگی بڑھمند ہوتی ہے اور پھل پیدا کرتی ہے. کرسچن لائف پروگریسو لائف ہے. مسیحی زندگی کے اگر فل سٹاپ نہیں چاہیے، مسیحی ہو کوئی وہ بڑھتا ہے. کرسچینٹی سٹاپ نہیں ہے، فل سٹاپ نہیں ہے، یہ پروگریس کا نام ہے. مالی طور پر، ذہنی طور پر علم میں بڑھتے جاتے ہیں، جسمانی طور پر خدا قائم رکھتا ہے صحت کو، تندرستی طاقت، روحانی طور پر خدا ان کی پہچان میں بڑھتے جاتے ہیں، اور مالی طور پر خدا ہر لحاظ سے اپنے بچوں کو بلیس کرتا ہے. بٹ نیڈ ٹو فالو دا لا. ایمان کے ساتھ اس لا کو فالو کرنا ہوگا. کلام ہو گیا ریسیو دا ورڈ آف گاڈ اینڈ سیڈ. ایمان کے ساتھ خدا ان کے حضور میں اپنا ہاتھ بڑھائیے. خدا ناممکن جو دنیا کے لیے آپ کے لیے ممکن کر دکھائے گا. دنیا کے نظام دانش بھائیوں کے ساتھ آئزک کا نظام چل رہا ہے. کیوں؟ یہ کنگڈم فیلو ہے، یہ بادشاہت میں جی رہا ہے. اچھا تسی دیکھو، لیکن وہی 100 گنا پھل ہوا لیکن نال باقی گھاٹا بھی پیا گیا. کیوں؟ انہوں نے کھولیا سارا کچھ ہو گیا. لیکن ہر دفعہ آپ کو آئزک موٹیویٹ نظر آتا ہے. اس نے سیڈنگ سٹاپ نہیں کی.
جیڑی تھا نے سیڈ پایا سی بیج پایا سوکر پھل انہاں اٹھائی ہو دی جب کہ ہور کے چل گیا پھر وہی کام کیتا خوب پٹے پانی نکلا پھر سیڈنگ سٹارٹ اوتھے بھی فصل آئی سوکر پھل انہاں بھی کھو گیا یہ جہاں جہاں جاتا رہا اس نے سیڈنگ اس نے بیج بولا ایمان کے ساتھ وہ بند نہیں کیا واٹ از دا ریزن واٹ از دا پرپس آئزک لاس میں تھا لیکن یعقوب کوئی انڈر پریشر نہیں تھا نفع بھی میرا تو نقصان بھی میرا ساری کی ساری انویسٹمنٹ از آئزک کی تھی کوئی شیئر ہولڈر نہیں تھا آئزک کا جنہوں نے جواب دن نفع جیا ہو گیا he was mentally relaxed تھوڑا سی یا بہتا سی جو بھی سی میرا ہی سی ایمان کے ساتھ اس نے تھوڑے سے سٹارٹ کیا یہ مطلب دور اندیش تھا ان سارے کے سارے دانے کوئی نہیں پائے یہ بار بار سیٹنگ کر رہا ہے اس کا مطلب ہر دفعہ حساب سے ڈالتا تھا دانے سے خدا سامنا دے رہا ہے ہر دفعہ حساب سے ڈالتا تھا لیکن پاور اپنا ہی دے رہا ہے جو کچھ میرا انویسٹمنٹ میری اور اس کا پارٹنر کون تھا آئزک کا خدا اے گارنٹی خدا نے دیتی سی میں بڑھاؤں گا انویسٹ تو کر اسٹریٹجی میری کیوں بنانا ہے ہمت تو کر اسٹیپ آپ لو لیکن اسٹریٹجی پلان خدا ان کا کہ میں کیسے بڑھاؤں گا دس از دا میسج فار یو میرے کو جنا میرا اسی پہ آمین کر کے ایمان سے قدم بڑھائیے خدا وہ تھوڑے میں بھی برکت ڈال دے گا خدا وہ تھوڑے میں برو بند کرے گا ساڈا پرابلم الٹا ہے اسی کہتے ہیں انویسٹمنٹ تو کر اسٹریٹجی میں پلان میرا آئیڈیا میرا تو انویسٹ کر تو پیسے پا آج ہی کرتا رہو دس از رانگ انویسٹمنٹ میری اسٹریٹجی خدا پلان خدا ان کا ایمان کے ساتھ دلیری سے اسٹیپ میں لیتا ہوں خدا ان تو بات تھا خدا ان تو سرفراز کر خدا ان تو پروبند کر اور لکھے احمد جو خدا نے ہاتھ بنایا 100 گنا پھل ملیا ہاللویا 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 انویسٹمنٹ آپ کی پاور تھوڑا پاور بہت پاور جتنا بھی کوئی دنیا میں پارٹنر نہیں چاہیے جو میرے کو ہے جتنا میرے کو ہے ایمان سے وہی پلان کر دیجئے اسٹریٹجی خدا کی ارے وہ 100 گنا پھل دے گا ہاللویا ایسے حالات چلی رہے گا جتنے دنیا ڈال دی بزنس سٹاپ ہو گئے مارکیٹ ڈیڈ تھی لیکن وہی ڈیڈ مارکیٹ میں انویسٹ کر رہا لوگ کہتے پاگل 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 مر جائے گا ڈوب جائے گا سارا کچھ ہی لگا جائے گا اور جب خدا نے فصلیں کھڑی کر دی ایک دانا بھی ضائع نہیں ہوا اس کا مطلب خدا نے ہوا کے پرندوں کو بھی روک دیا ایک بھی دانا نہیں چوک سکتے ایک دانا بھی ضائع نہیں ہوگا اور 100 گنا پھل کے لیے آئزک نے دعا نہیں کی اٹس اے گاڈ اسٹریٹجی ایک خدا کا پلان سی دوا کا کثرت بنانا والا ابنڈنٹلی دوں گا تو کثرت سے بھروں گا تو کثرت سے بھروں گا اٹس اے گاڈز پلان انہیں دعا نہیں کی تھی اذہاب نے کوئی روزے نہیں رکھے لیکن خدا نے کثرت سے دیا ارے خدا اپنے بچوں کو وہ چیزیں بھی مہیا کرتا ہے جس کے لیے نہ آپ نے دعائیں مانگی نہ آپ نے روزے رکھے مگر خدا نے وہ سب کچھ عطا کر دیا دس از دا گریس اور یہ خدا کا فضل ہے یہ خدا کا رحم ہے وہ دیتا ہے اپنے بچوں کو تو کثرت سے عطا کرتا ہے ہاللویا ہاللویا پریکل سیڈنگ کون کون چاہتا کہ خدا مجھے پھلدار کر دے کون کون پھلدار ہونے کے لیے پہلے بیجدار ہونا پڑے گا بیج ہوگا تو پھل آئے گا سیڈنگ ہوگی تو پھل آئے گا ڈائریکٹ پھل نہیں آئے گا خدا ان کی حضور اس بات کا ہے خدا ان جتنا ہے تھوڑا ہے زیادہ ہے میں ایمان کے ساتھ آج تیرے حضور میں اس بات کا بیج بوتا ہوں اس بات کے لیے بیج بوتی کہ میں جاتے تمہیں اسحاق کو پروان کیا سرفراز کیا تو مجھے بھی سرفراز کر سکتا ہے خدا میں ایمان سے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہوں تو اپنا جلال دکھا اچھا پیمانہ داغ داغ کے خوشی کے ساتھ کہ وہ خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے آج ایک بات عزیز
وہ جتنا بھی فیلڈ میں ڈال رہا تھا خوشی کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، کیوں کہ وعدے بھی یقین تھا، خدا نے کہا تھا میں تجھے بڑھاؤں گا، میں تجھے سرفراز کروں گا، میں تجھے برکت دوں گا۔ آمین۔ یہ وعدہ صرف اسحاق کے ساتھ نہیں، آپ کے میرے ساتھ بھی ہے، میں تجھے بڑھاؤں گا، میں تجھے برکت بخشوں گا۔ آمین آمین۔ پہلی گل سیڈ، دوسری بات سائلنٹ۔ آج اتنا ایڈی پیاری ہوئی ایک ادھر بولیا نہیں، نو شکوا، نو رنجش، نو فائٹ بیک، اپنے ہاتھ کاج لڑ سکتے بھائی جی، تو زمین کھول رہے ہیں، تھی نیچے میں رہ رہے تھے، یہ اپنے حق کے لیے بھی آواز نہیں اٹھائی، آئزک نے کہیں پہ فائٹ بیک نہیں کی، خاموش رہا، انہوں نے مذاق بنا رہا، وہ اسحاق کو دیکھتے رہتے تھے، نظر آ رہا سی جانا کتنے لکھا جرار سے نکلا، جرار کی بات یہ آ گیا، اتو تھلے آ گیا، اوتھے آ کے بھی ہاتھ بڑھایا، اوتھے بھی لہرا بہرا وہ بندہ سی جڑا مٹی پھڑتا ہی سونا ہو جاتا وہ ویکھنے انہیں آ تھا بھی ساتھ لیے اوتھے گیا انہیں وہ بھی ساتھ لیے، آج سے کہیں پہ فائٹ بیک کرتا ہوئے نظر نہیں آتا۔ بھائی میرے مزدور میری لیبر مار گئی خون پسینہ کر کر کے، ڈنگر ابھی 50 تھا لے ہوں فصل کا ٹائم آج تھی جا رہے ہیں، آج سے کہیں پہ بھی آواز کرتا ہونا چاہتا۔ واٹ از دا ریزن؟ میں بارش کو سوچ رہا تھا کیا وجہ ہے، یہ ڈردا ڈردا ہوتا تو علاقہ چینج کرتا، تو ایس محلے نکل کے اس محلے چلا جانا، ادھر نکل کے وہ محلے چلا جانا، تو پین نہیں چڑھ دینا، لیکن ڈر اظہار ڈرتا بھی نہیں تھا، تھا بھی نہیں چڈن دیا، ایک تھا بھی چڈن دیا، وہ ساتھ بھی چڈن دیا، وہ تو مگر مگر نہیں، اینڈ نو فائٹ بیک، نو آنسر، کوئی بحث نہیں، کوئی تکرار نہیں، کیونکہ اسحاق جانتا تھا ایک دفعہ پہلے بھی میں آزمائش میں تھا اور میرے اپنوں میں سے ایک کا ہاتھ مجھے قتل کرنے والا تھا، لیکن تب پہاڑ کی اس چوٹی میں خدا نے میری جان کو بحال کیا اور میرے لیے وسیلہ مہیا کیا، جھاڑیوں میں ایک میدہ پیار تھا۔ اسحاق وہ شخص ہے جس نے زندگی میں یہ تجربہ کیا تھا، اسی تجربے کی بنیاد پہ یہ آج بھی زندگی میں بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جانتا ہے ارے خدا آپ میری جان کو بحال کرے گا، جن نے کل میرے لیے وسیلے بنائے سن وہ آج بھی میرے لیے وسیلے بنائے گا۔ ہاللیلویہ۔ اپنے ماضی کے تجربات کی بنیاد پر جب اس نے خدا کے جلال کو دیکھا، اسی تجربے کو یاد کرتے ہوئے ہر طرح کے حالات کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ انہوں نے مجھے کل بحال کیا، وہ مجھے آج بھی بحال کرے گا، جس نے کل وسیلہ مہیا کیا وہ آج بھی وسیلہ مہیا کرے گا۔ خدا میرے ساتھ ہے، جب خدا ہمارے ساتھ ہے پھر کون ہمارا مخالف ہے؟ ہاللیلویہ۔ آپ کے لیے میسج یہ ہے، واٹ ایور دی سچویشن، واٹ ایور دی اپوزیشن، look at your past، اپنے ماضی پر نگاہ کیجیے، جس نے کل سنبھالا، جس نے کل دروازے کھولے، جس نے کل وسیلے مہیا کیے، وہ آج بھی آپ کے لیے راستوں کو کھولنا، دروازوں کو کھولنا اور وسیلوں کو مہیا کرنا جانتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا ان کے لیے زور لکھا ہوا ہے۔ تب اسحاق وہاں سے جا کر جرار کی وادی میں اپنے ڈیرے لگائے اور وہاں رہنے لگا۔ اسحاق نے پانی کے ان کنووں کو کھودا، میرے پیو نے بڑا حصہ، یہ پہلے جرار میں تھا، اٹس اے ٹاپ پلیس، ہائٹ سی، جرار جو ہے وادی میں، جرار کی وادی سے آ گیا، پہلے ٹاپ پوزیشن تے سی اور لو پوزیشن پہ، پہلے اوپر تھا اور تھلے جگہ ہوئی ہے، پہلے جرار میں تھا جو ہائٹ پہ ہے، اب جرار کی وادی میں ہے جو نیچے ہے۔ ایسی پوزیشن چینج ہوئی لیکن ایسی برکت سے فرق نہیں چل گیا۔ ارمان انہوں نے لگتا سی کہ جڑی زمین جڑے ٹوٹے دے بیج سٹ رہا خوبی اس ٹوٹے دے وچ،
ارے وہ یہ نہیں جانتے تھے خوبی زمین کے ٹکڑے میں نہیں، ارے خوبی تو اس شخص میں ہے. بابرکت زمین نہیں ہے، بابرکت یہ مارکیٹ نہیں ہے، بابرکت وہ شخص ہے جو جہاں پہ بھی ہاتھ بڑھاتا ہے وہاں پہ برکتوں کے انبار بن جاتے ہیں. ہاللیلویہ. امیر نہیں ہونا، بلیس ہونا ہے. ایمانداروں کو بلیس ہونے کی اور بلیس ہونے کی ضرورت ہے. یہ عمارت آج ہے تو کل چھن جائے گی، لیکن برکتیں کل بھی تھی، آج بھی ہے اور آگے بھی رہیں گی. ہاللیلویہ. برکتیں نسل در نسل ٹرانسفر نہیں ہوتی. امیر نہیں ہوگا، خدا دولت نہیں چاہیے، بلیسنگ چاہیے، خدا کے ریمارٹنگ چاہیے. ارے دولت تو دنیا کے لوگوں کے پاس بھی ہے، بٹ دے آر ناٹ بلیسڈ. دے آر ناٹ بلیسڈ. ایماندار بلیسڈ ہے. وی آر بلیسڈ. دنیا کے لوگ ہر طرح کی دولت رکھتے ہیں، رات کو آرام کی نیند نہیں پاتے. یو آر اے بلیسڈ پیپل. حالات جو بھی راتی دو روٹی کھا کے آرام آمین کر کے سو جاتے اور خدا میٹھی نیند دیتا ہے. اگر آپ میٹھی نیند پاتے ہو تو مبارک لوگ. یو آر اے بلیسڈ پیپل. اینی مخالفت، اینی اپوزیشن، لیکن آئزک آرام کے سکون میں جی رہے. آئزک کی وجہ سے اس کے سرکل کے لوگ بھی بلنس ہیں، انہوں نے کوئی ٹینشن نہیں. بہت دھیان سے بچے سبزیوں فلسی پھر آ گئی. اچھا کوئی گل نہیں، چلا سبزیوں پھر آ گیا تو کوئی گل نہیں. وہ خوبر میں نہیں تو کوئی نہیں دیش. اسحاق اپنے امپلائیز کے لیے ایک مثال تھا. مالک کو فرق نہیں پڑتا، تم یہی بحث کرو تو چھوڑو مرے. باس نے کہا تھا دے دو کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپس میں کہتے ہیں یار سا مالک ہی رہنا بڑا یار شام تو بھی بندہ ہے، لیکن اے دیکھو جتنے جانا اتنے مارنا کے جاتے ہیں وہ خدا آپ کا ٹکڑے کر سکتا ہے. وہ اس بات سے غافل تھے کہ برکت نہ تو اسحاق کی اسٹریٹجی میں ہے، نہ اس کے پلان میں ہے، نہ اس کے پر برکت اس ہاتھ میں ہے جو اسحاق کے اوپر بڑا ہوا تھا. اور جتنے جانتا ہے وہ ٹاپ پوزیشن پہ رہے یا لو پوزیشن پہ رہے، وہ چوٹیوں پہ رہے یا وادیوں میں رہے، ارے وہ جہاں بھی ہوگا، وہ جہاں بھی ہاتھ بڑھائے گا، لکھا ہوا ہے کہ خدا اس سے برکت بخش رہا ہے، خدا اسے سرفراز کر رہا ہے، خدا اس سے برومند کر رہا ہے. ہاللیلویہ. ہم پریچ اسٹیٹس سیم رہے یا نہ رہے، بزنس سیم رہے یا نہ رہے، روزگار پر جیسا رہے یا نہ رہے، اگر تم جہاں پہ بھی ہو جیسے بھی ہو، خدا تمہیں برکت دینا چاہتا ہے. خدا اپنے لوگوں کو سرفراز کرنا چاہتا ہے. خدا دوسرے لوگوں کے لیے اپنے بچوں کو بھائی سے گواہی بنانا اچھی طرح جانتا ہے. ہاللیلویہ. پہلی گل اسی. دوسری بات سائلنٹ ناٹ رسپانس. دنیا کیا سوچتی ہے؟ دنیا کہتی ہے ڈو ناٹ رسپانس، ویٹ اینڈ واچ. خداوند کے وقت کا انتظار کرو. اور تیسری بات سپلائی. لکھا اس نے وادی میں آگے کھودا، وہ دیکھو نکل آیا، چلو ہے آگے پتا ہو گیا. اس نے اس جگہ کا نام عشق رکھا. عشق کا مطلب آرگیومنٹ، وہ تو چنگی بحث ہوئی ہونی ہے، اور اسی سے اسی بحث اس نے اس کا نام رکھ دیا عشق. آگے گیا یہ وادی چاہیے، ادھر اٹھیا اگے جا کے خیمے لا لے، وہاں پہ جا کے پھر کھدائی کی، پھر خون نکل آیا. انہوں نے کہا اچھا اتنے بھی پانی اور نگاہ بھی سب ہے. وہاں پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ستنا. ستنا کا مطلب ہے ایکیوز یا اینگر، غصہ. اور انسان چیز ہاتھ لے کر میں غصہ آئی ہے اور یار تھی میرا پیچھا نہیں کر رہے، ہم چاہیے کہ تھی لوگ کے رہتے رہتے ہو ملو میں جیسے کام سٹارٹ کرنا تو انتظار کرتا رزلٹ نکلے گا کہ نہیں. جب میں کئی بار میں تھی ادو نہیں آتے، جب تھوڑا پانی نہیں کرانا تھی ادو آ جاتے. تب چاہیے کی ہے کیا اس جگہ کا نام اس نے کہا ستنا. پہلی جگہ کا نام عشق. عشق کا مطلب آرگیو کرنا، مباحثہ. دوسری جگہ کا نام رکھا اس نے ستنا. ستنا کا مطلب اینگر. لکھا ہوا ہے اس نے وہ جگہ بھی چھوڑی اور ایک اور جگہ گیا، وہاں پہ جا کے اس نے کھودا اور ایک اور پانی کا سوتا پھوٹ نکلا، پھر خون مل گیا. اب کی بار وہ پیچھے نہیں ہے،
اور جب پیچھے نہیں آیا تو باقی کا نام پتہ ہی رکھا بہبود. بہبود کا مطلب ابنڈنس، کثرت سے. پہلی جگہ آرگیو، دوسری جگہ اینگر، تیسری جگہ ابنڈنس. اور دو جگہ پیچھا کرتے رہے لیکن ایک جگہ پیچھا نہ کیا. جب دیکھا پیچھے نہیں آئے، ہوں آ کے نہ بحث ہوئی ہے، ہوں آ کے نہ غصہ ہوا. اب اس نے اس جگہ کا نام کثرت رکھ دیا، ابنڈنس رکھ دیا. یہ آیات بتانا ہوگا کیا چاہیے. اپوزیشن پیچھے آ رہی ہے، اپوزیشن بار بار مقابلہ کر رہی ہے، لیکن آج سے کہتا ہے میں نہ تو آرگیو کروں گا، میں نہ تو غصہ دکھاؤں گا، کیونکہ کثرت کی برکت میری منتظر ہے. ہاللیلویہ. نے دیا تو کثرت سے دیا. اور آپ کے لیے میسج ہے، ڈونٹ آرگیو، ڈونٹ فیل اینگر. حالات، صورتحال یا اپوزیشن یا بات کرنے والے یا الزام لگانے والے کچھ بھی کہیں، کیپ سائلنٹ. آج سے کتاب خاموش رہیے، وقت کا انتظار کیجیے، کیونکہ کثرت کی برکت مستقبل میں میری اور آپ کی منتظر ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. لکھا اسحاق کو اٹھیا تو انہوں نے کہا جی ہوم سیٹل ہو گیا سارا کچھ. اب یہ بیر سبا میں آیا، بیر سبا میں آ کے اس نے مذبح بنایا اور خدا نے کلام کیتا. یہ بیر سبا میں آیا اور یہاں خدا نے کلام کیا. چراغ کی وادی اینا خوش ہو گئے. ویئر واز گاڈ؟ خدا خاموش کیوں تھا؟ برکت ملنی سے خدا کا کلام نہیں سی آ رہا. لیکن اب یہ بیر سبا میں آ گیا، بیر سبا میں آیا، مذبح بنایا، دیکھا اب خدا نے کلام کیا. کیا خاص تھا بیر سبا میں؟ خدا اس کو پہلے بولے ہی نہیں. یہ جب بیر سبا میں آیا، مذبح بنایا، شکر گزاری کی. خدا شکر ہے تم نے میرے دشمنوں کو روک دیا ہے. خدا شکر ہے تم نے مجھے کثرت سے دیا ہے. لیکن اب خدا نے کلام کیا. پھر وہی وعدہ یاد تو آیا جو باپ ابراہیم سے کیا تھا. But the question is, دانش بھائی خدا نے پہلے کلام کیوں نہیں کیا؟ ایمان کو جو سفر کرتا ہے کہ دیہڑی دو دیہڑی تک کام نہیں سی. ایک وہ تو لانگ جرنی، کتنا کچھ کھایا، کتنا کچھ کھایا. Where was God؟ خدا نے تب کلام کیوں کیا جب وہ بیر سبا میں آ گیا. کھولو خدا ان کا کلام. دیکھو پیدائش کی کتاب 21واں باب. یہ بیر سبا وہ جگہ تھی جہاں باپ ابراہیم نے ابھی ملک کے ساتھ عہد کیا تھا. اور جب عہد کیا تھا یہاں پہ قربانیاں کی گئی تھی، یہاں پہ قربانیاں کی گئی. اس بات کا عہد کیا تھا کہ اب یہ زمین جو ہے باپ ابراہیم کی، مطلب یہ اب اس مقام پہ آ گیا تھا جہاں پہ اس کے باپ نے کبھی عہد کیا اور اس زمین کو حاصل کر لیا تھا. خدا نے پوری زمین میں کلام نہیں کیا، لیکن جب یہ اس جگہ پہ آ گیا جو اس کے باپ دادا کی ایکچوئل پلیس تھی، اب خدا انہیں بات کرنا شروع کر دی. بعض دفعہ زندگی میں خدا اپوزیشن آنے دیتا ہے اور خاموش رہتا ہے کہ وہ ہمیں رائٹ پوزیشن پہ لانا چاہتا ہے. خدا خاموش رہا کہ وہ اسحاق کو رائٹ پوزیشن which is Beersheba، خدا اس کو وہاں پر دیکھنا چاہتا تھا. جب یہ اس رائٹ پلیس پر آیا اب خدا نے کلام کیا. اب خدا نے کلام کیا اور خدا نے پھر سے ان وعدوں کو یاد دلایا. لیکن میں جب اس سارے سینیریو پہ غور کر رہا تھا، پیدائش 21 باب کے اندر ہوا کیا، اور میں جب اس سارے عہد پہ غور کرتا ہوں مجھے ایک اور تصویر عوام نظر آ جاتی ہے. پیدائش 21 باب کے ہوا کی ابراہیم نے جو اس کا باپ تھا عہد کیا، قربانی ہوئی، جس کی وجہ سے آج اسحاق اس جگہ پہ کھڑا خدا ان کی پرستش کر رہا ہے. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں آپ کو اس بات میں. پیدائش 21 باب میں ہوا کیا؟ اس کے باپ نے عہد باندھا، قربانی ہوئی. اس عہد اور قربانی کی وجہ سے آج اس جگہ پہ کھڑا خدا ان کی پرستش کر رہا ہے. کوئی بات سمجھ آئی؟ ایک روز کلوری پہ میرے اور آپ کے آسمانی باپ نے بھی عہد باندھا، قربانی ہوئی، اور میں اس عہد اور اس اپنی قربانی کی وجہ سے آج یہاں پر بیٹھ کے خدا ان کی پرستش کر رہے ہیں. آج یہ مسئلہ سجا ہے ایک قربانی کی وجہ سے. آج ہم یہاں تمام ہے
उस एक कुर्बानी की वजह से आज हम सब इकट्ठे हैं, क्योंकि मेरे और आपके आसमानी बाप ने अहद किया, बड़ा कुर्बानी हुई और हम सब उसी के खानदान में शामिल हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लिए बताइए तो टाइम हो गया जी। आखिरी बात, आइज़ैक का डायलॉग बड़ा काबिल गौर है। डायलॉग आज पल्ले बंद के काट जाए और पूरा हफ्ता इस डायलॉग को रिपीट करते रहो। आइज़ैक पता की कहने बात ये थे, आइज़ैक कह रहा है अब खुदावंद ने हमारे लिए जगह निकाली, हम इस मुल्क में बरोबंद होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सन 2026 दिस इज योर ईयर, और ये आपका साल है। इस हाथ की तरह इस वादे को क्लेम कीजिए, अब खुदावंद ने इस मुल्क में हमारे लिए दरवाजा खोला। इस साल खुदावंद ने इस मुल्क में हमारे लिए वसीला मुहैया किया। इस साल खुदावंद हमें इस मुल्क में बरोबंद कर रहा है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, हालेलुया। इस बात का क्लेम कर रहा है, खुदा ने यहाँ पर हमारे लिए जगह सेट कर दी है और खुदा ने मेरे रास्ते इंतजाम कर देते हैं। अरे अब हम इस मुल्क में बरोबंद होंगे। खुदा ने सन 2026 में इस मुल्क में आपके लिए एक वसीला, एक पोजीशन, एक स्टेटस, एक दरवाजा मुकर्रर कर दिया है। अब मैं और आप इस मुल्क में बरोबंद होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पॉलिसीज आयन, ये कुछ भी क्यों ना हो, मगर इस बात का इकरार करते रहिए, हम हर तरह के हालात में इस मुल्क में बरोबंद होंगे, क्योंकि खुदावंद ने हमारे लिए ये जगह निकाली है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद कह रहे कि स्टे, जल्दबाजी भी कर दी अब्राहम, स्टे, वेट एंड वॉच। वीजा दे देगा, स्टे, पता का नहीं बदलने, स्टे, रोज का नहीं बदलना, स्टे, कारोबार कितना है, बट स्टे, वेट एंड वॉच। खुदा के वक्त का इंतजार कीजिए, जिस बात में लिया गया फैसला मुस्तकबिल में नुकसान का सबब हो सकता है। वेट एंड वॉच, खुदा उनका इंतजार कीजिए, क्योंकि वादा है और उसने आपके लिए मेरे लिए इस मुल्क में जगह कायम की है। अब हम इस मुल्क में बरोबंद होंगे, अब हम इस मुल्क में सरफराज होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लिए जोरदार हम सब अपने कदमों पे खड़े, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कोई जुबान खामोश न रहे, खुदा उनको मुबारक कहे। हो प्रेज, हालेलुया, हालेलुया जीसस। खुदा उनको कहे, खुदा उन्होंने तेरे कलाम को रिसीव किया है, बड़ी ईमान के साथ इस हाथ की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। खुदा उन स्पीच को कबूल कर, इसे बढ़ा, बरोबंद कर, दुगना तिगना करके लौटा। खुदा के किंगडम का लॉ है, ये कानून है, तो दुगना मुहैया करता है। ओ हालेलुया। खुदा हम शुक्र करते हैं, तूने हमें वो कुछ भी मुहैया किया जो हमने दुआ में तुझसे नहीं मांगा, जिसके लिए हम रोजों में नहीं ठहरे, मगर खुदा आपने हमें बख्शा है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। ओ हालेलुया जीसस। खुदा जिस तरह से बीच जमीन में उतर के एक नई डायमेंशन के साथ अपना सर उठाता है, वैसे ही खुदा सन 2026 में एक नई डायमेंशन को अपने बच्चों पे रिवील कर, बरोबंद कर। खुदा हम इस बात का इकरार करते हैं कि तूने इस मुल्क में हमारे लिए जगह निकाली है। अब हम इस मुल्क में बरोबंद होंगे, सरफराज होंगे। शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा अपने बच्चों को छुइए, सारी हाजिर जमात पर खुदा आपसे बरकत की दुआ चाहते हैं। छुइए, छुइए, ब्लेस कीजिए खुदा, जैसे आपके लोगों ने
कलाम को रिसीव करके ईमान के साथ बीज को डाला। खुदावंद आज से हम भी कलाम को रिसीव करके ईमान के साथ हाथ बढ़ाते और बीज को डालते हैं। खुदावंद बढ़ाना खुदावंद आपकी स्ट्रेटेजी है, आपका प्लान है। अपने वक्त पर बढ़ाइए, सरफराज कीजिए ताकि आपके नाम को जलाल मिले, आपके नाम की गवाही हो, यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।